अस्सलाम वालेकुम। इस खसूसी एपिसोड में आप सबको खुश आमदीद। जैसा कि हम सब जानते हैं 18 दिसंबर हर साल इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे के तौर पे मनाया जाता है, जिसमें माइग्रेंट्स की खदमात को खराज तहसीन पेश किया जाता है और जो कि ना सिर्फ अपने ख़ानदान बल्कि मुआशी तरक्की और मुआशरती तरक्की में नहायत नुमायाँ किरदार अदा कर रहे हैं। इस एपिसोड के इनेकाद का मकसद भी उनकी खिदमात को सराहना है और उनके हकूक़ और तहफ़्फ़ुज़ की बात करना और उनके लिए मौजूद हकूमती और सरकारी सतह पर इमदादी प्रोग्राम और अवेलेबल सपोर्ट मैकेनिज़्म के बारे में आगाही फ़राहम करना है। मेरा नाम राना इमरान है और मेरा ताल्लुक़ माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर से है। माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर बैरून जाने के ख्वाहिशमंद अफ़राद की रहनुमाई का मरकज़ है और माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर पाकिस्तान में 2016 से ऑनवर्ड अवेयरनेस रेजिंग और माइग्रेंट्स की सपोर्ट में काम कर रहे हैं। ये इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और ICMPD ने मिल के 2016 में लिया था, जिसकी फंडिंग यूरोपीय यूनियन कर रहा है और जिसका मकसद लोगों को महफूज और कानूनी हिजरत के बारे में मुस्तनद और ऑथेंटिक मालूमात फराहम करना है, ताकि वो फैसला साजी करते हुए बाखबर फैसला साजी कर सकें। आज के इस एपिसोड में हमें ज्वाइन किया है मिस फरवा अब्बास, मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानी एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से। हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और महमूद खोखर साहब फ्रॉम फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA। इसके अलावा हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर उम्मे लैला, जो कि प्रोफेसर हैं नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी नस्ब में, और मेरे कॉलीग माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर लाहौर से फरहान महमूद, जो ऑल द वे चार्ज करके हमें लाहौर से आज उन्होंने हमें ज्वाइन किया, आपका बहुत शुक्रिया। और ज़ैनब इशफाक, जो कि माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर पेशावर में एज अ काउंसलर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। आप सबका सर बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने टाइम निकाला और हमारे जो लोग हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के बारे में बात करने के लिए, इस इंटरनेशनल डे को कमेमोरेट करने के लिए आज आपने हमें ज्वाइन किया। तो हम आज शुरू करते हैं। तो मैडम, सबसे पहले मैडम फरवा आपसे कि चूँकि मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानी एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो सबसे मेन फोकल मिनिस्ट्री है, जो पाकिस्तान में कानूनी जो माइग्रेशन है उसको जो रेगुलेट करती है, तो उसके हवाले से आप थोड़ा-सा हमारे सुनने वालों को बताएँ और हमारे लोगों को इन्फॉर्म करें कि मिनिस्ट्री का मैंडेट क्या है और ये किस तरह से जो है वो माइग्रेंट्स को प्रोटेक्शन फराहम करती है। इंटरनेशनल माइग्रेशन डे जो है, ये समुंदर पार पाकिस्तानियों के लिए हमारी जितनी कोशिशें हैं उसको शायद आज हमें बयान करने का ये आपने मौका दिया है, उसके लिए बहुत शुक्रिया। समुंदर पार पाकिस्तानियों की वजारत कई सालों से इस चीज़ पे कोशिश कर रही है कि जो रेगुलर माइग्रेशन है और सेफ माइग्रेशन है उसको प्रमोट किया जाए। हमारे पास बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं उनका ख्वाब सिर्फ ये होता है कि कोई शॉर्टकट हो जिससे बस वो बाहर पहुंच जाए, लेकिन महफूज तरीके से बाहर जाना, लीगली बाहर जाना, ये बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ आपके लिए बल्कि मुल्क कौम के लिए। इस सिलसिले में एक तरफ हमारा लीगल फ्रेमवर्क है, हमारे ऑर्डिनेंसेस हैं, हमारी पॉलिसीज़ हैं। इसके अलावा हमारे इदारे जो इसमें काम कर रहे हैं, जैसे कि हमारा ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन है, उसका एक बहुत कलीदी किरदार है। इसी तरह से ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन हमारा इदारा है। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन का सबसे अहम रोल ये है कि हमारे पास जो प्राइवेटली लोग जाते हैं, मतलब है B2B के ज़रिए यहाँ से बाहर की कंपनियों में मुलाजमत के लिए, वो उसको फैसिलिटेट करें। उन लोगों का प्रोटेक्टरेट उन्हें दिया जाता है कि हाँ, हम स्टैम्प करते हैं, ये लोग वाक़ई बतौर वर्कर्स बाहर जा रहे हैं। हम जाने से पहले प्री डिपार्चर ब्रीफिंग्स उन्हें देते हैं, जिसमें उन्हें बताया जाता है कि आप जहाँ जा रहे हैं उस मुल्क की ज़ुबान कैसी है, उसका कल्चर कैसा है, उनके वहाँ पे हकूक़ क्या हैं, उन्हें किस किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात वहाँ पे फ़राहम किए जाएँगे, वहाँ का कानून इसके मुतालिक क्या कहता है। ये सारी ब्रीफिंग उन्हें जाने से पहले और ये मालूमात उन्हें दी जाती है। इसी तरह से जो हमारा दूसरा एक बहुत ही अहम इदारा है वो ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन है, जो कि हमारे हुकूमतों के साथ जो मुख्तलिफ मुआहिदे हैं, जिसके तहत हम बाहर लोगों को भेजते हैं, चाहे वो कोरिया हो, जापान हो, सऊदीया हो, काम के सिलसिले में, वो उसको फैसिलिटेट करता है। इसी के साथ-साथ जो एक और हमारा बहुत अहम इदारा है वो ओवरसीज़ फाउंडेशन है, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ फाउंडेशन, जिसका काम ये है कि जो हमारे लोग अब बाहर जा चुके हैं, उसके बाद हम उन्हें क्या सहूलियात दे सकते हैं। हमारे पास OPF के स्कूल्स हैं, हाउसिंग स्कीम्स हैं, ताकि हम उनकी फैमिलीज़ का, उनके बच्चों का, उनके घरवालों का भी ख़्याल रखें। क्योंकि हिजरत या माइग्रेशन एक इंसान या एक इंसान से सिर्फ मुश्तरक नहीं है।
اس کے اندر پوری کمیونٹی، پوری فیملیز انوالوڈ ہیں۔ اسی لیے جو ہماری منسٹری کی بھی اپروچ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس پورے مائگریشن کے سائیکل میں یہاں سے جانے سے پہلے ان کی کس طرح سے تربیت کی جائے، ان کے لیے جانے میں انہیں کیا سہولیات اور کیا معلومات فراہم کی جائیں، اور پھر جب وہ واپس آتے ہیں کسی بھی جگہ سے اپنے کانٹریکٹ ختم ہونے کے بعد یا کسی بھی طرح سے، پھر ہم انہیں واپس آنے میں، جب وہ وطن واپس آئے تو ہم ان کی کیا ہیلپ کر سکیں۔ سو آئی تھنک کہ یہ ایک فل مائگریشن سائیکل کی جو اپروچ ہے وہ وزارت سمندر پار پاکستانیوں کی ہے۔ سو سمندر پار پاکستانیوں کی وزارت اس چیز کے اوپر فوکسڈ ہے کہ نہ صرف وہ لوگ جو باہر جا رہے ہیں بلکہ وہ لوگ جو واپس آ رہے ہیں ان کا بھی اسی طرح سے خیال رکھا جائے۔ سو ہمارے پاس اس وقت جو اپروچ ہے اٹس ہول آف مائگریشن سائیکل اپروچ۔ آپ نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ منسٹری کا مینڈیٹ بتایا، اور بڑی خوشی کی بات یہ ہے جو کہ بہت سارے لوگوں کے لیے نئی بھی ہوگی کہ حکومت پاکستان کی طرف سے جو وطن واپس آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے بھی پروگرام ہے۔ اس کے اوپر ہم بعد میں بات کریں گے۔ تو ابھی جو ہم نے قانونی ہجرت کے حوالے سے بات کی، تو ہمارے ساتھ محمود کھوکھر صاحب ہیں فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی سے، تو ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو سر، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ قانونی ہجرت پاکستان سے بہت زیادہ ہو رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ غیر قانونی ہجرت بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے، اور پاکستان اس وقت ٹاپ 10 کنٹریز کے اندر پاکستان کا شمار ہوتا ہے جہاں سے غیر قانونی ہجرت ہو رہی ہے۔ تو چونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی بہت سارے ایسے اقدام اٹھا رہی ہے اس ہیومن اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے، تو آپ ہمارے ناظرین کو ذرا بتائیں کہ ایسے کون سے فیکٹرز ہیں جن کو کے لیے لوگ غیر قانونی ہجرت اختیار کرتے ہیں، اور یہ کون سے لوگ ہوتے ہیں، ان کی کلاس کیا ہے، کون سے لوگ ہیں جو اس قانونی غیر قانونی طریقہ سفر کو اختیار کرتے ہیں؟ اچھا، اس میں جو ایک بڑی اہم بات وہ یہ ہے کہ پورے پاکستان کی بات ہم نہیں کرتے، کچھ مخصوص حصے ہیں، کچھ پارٹ ہے، کچھ ہاٹ اسپاٹ علاقے ہیں، آپ انہی کو بار بار دیکھتے ہیں۔ مطلب آپ سرائیلنگیر لے لیں، جیلم لے لیں، کھاریاں ہے، سیالکوٹ ہے، وزیر آباد ہے، منڈی بہاؤدین ہے، گجرات ہے، اور یہ وہ تمام ہاٹ اسپاٹ ایریا۔ اب کچھ کے پی کے کی طرف سے ہم نے دیکھا تو ان ایریا میں سب سے زیادہ لوگ جا رہے ہیں، تو اس کی وجوہات کی طرف جانا بڑا ضروری ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ وہاں پہ بے روزگاری، تو ایسی بات نہیں ہے، بڑی بڑی فیکٹریاں وہاں پہ موجود ہیں، انڈسٹریل ایریا ہے۔ سیالکوٹ ٹاپ میں آتا ہے، ورلڈ لیول پہ آتا ہے، اس میں سیالکوٹ میں جو ہے کھیلوں کا سامان بنتا ہے۔ وزیر آباد کا اعلیٰ زراعی ہے، گجرات میں آپ الیکٹرک کی چیزیں دیکھتے ہیں، گجرانوالہ میں سینیٹری کا دیکھتے ہیں، تو بہت بڑی بڑی وہاں پہ کارخانے موجود ہیں۔ اس کا بے روزگاری کا ایشو نہیں ہے مین۔ اب دوسری بات آتی ہے کہ شاید پھر تعلیم کی کمی ہوگی، لیکن تعلیمی ادارے بھی بہت بڑے بڑے وہاں پہ موجود ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ شاید پھر یہ پیسوں کی وجہ سے ہوگا۔ تو ایسے میں جو ہم نے بہت سے لوگ ایسے دیکھے 50-50 60 لاکھ روپے دے رہے ہیں، اتنے پیسے سے تو یہاں پہ بزنس ہو سکتا ہے۔ تو یہ سوچنا بڑا ضروری ہے کہ وہ ایسے فیکٹر ہے کیا کہ جو مجبور کرتے ہیں وہ ان کو کہ باہر ہم جانا ہے اور ڈنکی لگا کے جانا ہے، غیر قانونی راستے استعمال کرنے ہیں۔ تو اس میں اگر آپ ان ایریا کا وزٹ کریں نا، تو آپ کو بڑی بڑی شاندار محل نظر آئیں گے، بالکل ایسے جو ویران کوٹھیاں ہیں، سنگ مرمر لگا ہوا ہے، لیکن رہنے والا کوئی نہیں ہے، انہوں نے ریٹ آؤٹ کیا ہوئے۔ سال میں 2 سال بعد یا کوئی ایسا ایونٹ ہوتا ہے تو وہ لوگ باہر سے آتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو بہت پہلے جا چکے تھے، تو وہ اچھے خاصے ہو گئے۔ تو وہ جب آتے ہیں تو مختلف ایونٹ میں لگژری گاڑیاں بھی ہوتی ہیں، اور شادی بیاہ میں ڈالرز نچھاور کیے جا رہے ہیں، اس کے موبائل فون نچھاور کیے جا رہے ہیں، تو وہ اس کمیونٹی کے اندر نا ایک ہوس جاگ جاتی ہے۔ ان کی فیملی کے جو رشتہ دار ہیں، ممبرز ہیں، وہی اس کو کہتے ہیں، دیکھا خالہ کے بیٹا کتنے پیسے کماتا ہے، ڈالرز لے کر آئے، دیکھو کیا شادی کی ہے، کیا زبردست عیاشی ہوئی ہے۔ بالکل انسپائریشن آ جاتی ہے۔ وہ چیزیں جو اڈاپٹ کرتے ہیں نا، تو وہ والدین بھی، ان کے خاندان والے بھی ان کو زبردستی کہتے ہیں جاؤ ڈنکی لگاؤ، وہ تیار ہو جاتے ہیں۔ بہت سی جگہوں میں ایسا دیکھا آپ نے۔ تو انہی علاقوں سے ان بچوں کو آپ دیکھیں، ان کے والدین جو ہیں، کسی ماں نے اپنا زیور بیچا ہے، کسی باپ نے اپنا جو وہ زمین کا ٹکڑا تھا وہ بیچا، کہ میرا بچہ جائے گا وہاں پر اور پھر بہت سے ڈالر لے کر آئے گا، تو پھر ہمارے حالات بہتر ہوں گے، اور ہم نے خالہ کے بیٹے سے زیادہ پیسہ لے کر آنا ہے۔ اب وہ جو کمپٹیشن پیدا ہو گیا نا، وہ ایک فیکٹر ہے جسے مس یوز کون کر رہا ہے؟ ایجنٹ مافیا۔ اور ہم نے ایجنٹ مافیا میں ایسے بہت سے لوگ دیکھے جو ان کی خاندان والے بھی ہوتے ہیں، جو 1-2 دفعہ چلے گئے ہیں، اس کے بعد کہہ رہی ہے اچھا طریقہ، وہ جی فلاں بندہ ہے، اس کو ملاقات کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ڈاکومنٹس نہیں ہے، تو آپ کو اس راستے سے لے کے جائیں گے۔ اب جو ایجنٹ مافیا بھی ہے، اب اس کے ڈائلاگ بھی غور سے سنیں۔ وہ پیسے لینے کے بعد ان کو یہ بتاتا ہے کہ میں آپ کو یورپین ممالک تک پہنچا دوں گا جیسے بھی ہے،
بالکل ایسے آپ لیتے ہیں پیسے دینے. اب یہ وہاں پہنچانے کے پیسے ہیں, جاب کے پیسے نہیں ہیں. اب وہاں پہ حالات بدل چکے ہیں. اب وہ ایک جو سلسلہ پرانے وقت کا تھا, جو اس وقت اچھے خاصے وہ جس طریقے سے بھی گئے, کچھ کو سپورٹ کیا گیا. وہ آپ نے تربیرا ڈیم, منگلا ڈیم دیکھا, وہ جب بنے تو ان کو وہاں بھیجا گیا. وہ اور کچھ ان کو دیکھا تھا کہ لوگ جو ہے اس وقت مختلف طریقوں سے یہ غیر قانونی رستوں سے چلے گئے. اب صورتحال بہت چینج ہو گئی ہے. ورلڈ لیول پہ دیکھیں, بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک ہیں جو کہ تنخواہوں کے پیسے نہیں دے پا رہے ہیں. وہاں پہ بڑے مسائل ہیں اور وہاں پہ کام نہیں ہے. وہ ادھر پہنچ جائیں گے تو پھر وہی حساب ہوتا ہے, جو وہاں پہنچ گئے اب کوئی کام نہیں ہے تو پھر انلیگل ایکٹیویٹیز میں وہ شامل ہو جاتے ہیں. تو وہاں پہ یہ سلسلہ ایک شروع ہوتا ہے. اب ان تمام ایریاز کو ہم دیکھیں اور کس طریقے سے آپ نے جیسا کہا کہ اب ہم کیا کردار ادا کریں اس کو روکنے کے لیے جو انلیگل مائگریشن ہے, تو اوورال آپ دیکھیں کہ جو روٹس استعمال ہوتے ہیں نا ڈکی کے لیے, کہ اسلام آباد سے جائیں گے کوئٹہ, کوئٹہ سے وہ ایک تفتان کے راستے ایران بارڈر چلے جائیں گے, وہاں سے ٹرکی چلے جائیں گے, وہاں سے یونان چلے جائیں گے, ان علاقوں کو استعمال کرتے ہیں وہ. تو یہ 2023 اور 24 کے جو کشتی حادثات ہوئے تھے یونان کشتی کے, جس میں ہماری جو قیمتی جانیں جو ضائع ہوئی تھیں, ہماری ظاہری ہماری فیملی کے ممبر ہیں نا, ہم سب فیملی کے ممبر ہیں. بالکل. اور جو بچہ گھر سے باہر جاتا ہے تو والدین اس کا زیادہ خیال رکھتے ہیں کہ نہیں وہ گھر سے باہر گیا ہوا ہے. تو اب صورتحال وہ یہ ہوئی ہے کہ ہم نے انفورسمنٹ زیادہ کی ہے تمام بارڈرز پہ. اب بارڈر سے آپ دیکھیں 2025 کے بعد, جنوری کے بعد کوئی 8-10 حادثات ہوئے ہیں کشتی کے, لیکن شکر ہے کہ اس میں کوئی پاکستانی شامل نہیں تھا. تو ہم نے ان بارڈر کو سیکیور کر دیا, انفورسمنٹ ٹائٹ کر دیا. واقعی یہ بہت نہایت اہم باتیں ہیں جو مدنظر رکھنے والی ہیں, اور آگے چل کے ہم اس کے اوپر مزید ڈسکشن بھی کریں گے, اور تاکہ جو ہمارے لوگ ہیں وہ ان ایجنٹ مافیا کے جاسوں سے بچ سکیں. تو ابھی ہمارے ساتھ نسٹ یونیورسٹی سے ڈاکٹر ملیلا ہے, جن کا بہت زیادہ انٹریکشن جو ہے وہ یوتھ کے ساتھ ہے, اور پاکستان از دا 5th لارجسٹ کنٹری ان دا ورلڈ کہ جہاں پہ ہمارے پاس یوتھ ہے. تو زیادہ انٹریکشن میم آپ کا یوتھ کے ساتھ ہے, تو کائنڈلی آپ ہمیں بتائیں کہ یوتھ چونکہ سب سے زیادہ اسپیرنٹ مائیگرینٹس ہیں اور ریٹرننگ پوٹینشیل مائیگرینٹس ہیں, تو آپ ڈیلی بیسس پہ ان کے انٹریکٹ کرتی ہیں, تو کن حوالوں سے جو اسٹوڈنٹس ہیں, جو یوتھ ہے, وہ بیرون ملک جانا چاہتی ہے اور ان کے ایمبیشنس کیا ہوتے ہیں اس کے پیچھے؟ تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می ان یور پوڈ کاسٹ. یس, آپ نے بالکل ٹھیک کہا. جو ہماری جو یوتھ ہے, بیکاز ہم جو یوتھ کی بات کریں وہ جنریشن زی میں کنسیڈر کی جاتی ہے. تو جنریشن زی کا جو مین فوکس ہے, آف کورس دے وانٹ ٹو گیٹ اسکالرشپس ابراڈ, دے وانٹ ٹو اسٹڈی ابراڈ, بیکاز وہاں پہ نہ صرف اسکالرشپس اپرچونیٹیز زیادہ ہیں آپ کے پاس, بلکہ آپ کے پاس ایکسپوجر ہے, ڈائیورسٹی ہے, آپ ڈفرینٹ انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں. سو آف کورس فرام گیٹنگ دیٹ ڈگری, تو آپ اس کے بعد آپ کے جو کریئر اپرچونیٹیز ہیں وہ زیادہ بڑھ جاتی ہیں. تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ ایسی کمیونٹی کے ساتھ بیٹھ کے پڑھیں اور اپنے لیے جو کریئر اپرچونیٹیز ہیں وہ فائنڈ آؤٹ کریں. دیٹس وائی دے آر گیٹنگ لائک دے آر اپلائنگ فار دی ہائر ایجوکیشن ابراڈ. اور ان کا مین فوکس آف کورس یو ایس ہے, یورپ ہے, اور بھی ایسٹ ایشین کنٹریز بھی ان کا فوکس ہیں. بہت سے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو گورنمنٹ اسکالرشپس ہوتے ہیں لائک فل برائٹ, ایراسمس, شیوننگ, جیٹ اسکالرشپ, ان کے لیے اپلائی کرتے ہیں. ان کو پروسیجر آئیڈیا ہوتا ہے کہ ہم نے کون سی پاتھ وے یوز کرنے ہیں فار اسکالرشپ. ایز آئی مینشن کہ فل برائٹ اسکالرشپ از اے گورنمنٹ اسکالرشپ, یونیورسٹی اسکالرشپ بھی ہوتا ہے, اور اس پہ وہ اپلائی کرتے ہیں بیکاز ان کو پتہ ہے کون سی یونیورسٹی جو ہے وہ ٹاپ رینکنگ میں ہے. بیکاز آج کل کی جنریشن دے آر انفارمڈ. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ جنریشن وائی اور ایکس, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ جنریشن زی. تو ان کا جو ایکسپوجر ہے, ان کی انفارمیشن جو ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہے باقی جنریشن سے. جہاں تک بات ہے کہ وہ کیا کسی کنسلٹنٹ کو کانٹیکٹ کرتے ہیں جب ماسٹرس کے لیے یا پی ایچ ڈیز کے لیے اپلائی کرتے ہیں فار ہائر ایجوکیشن, تو یس کچھ ایسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو کنسلٹنٹس کو چاہتے ہیں کہ ہمارا جو پروسیس ہے وہ اسموتھ ہو جائے. تو کنسلٹنٹ جو ہے ان کو مس انفارمیشن کرتے ہیں, مس گائڈ کرتے ہیں. اس مس گائیڈنس میں نہ کہ صرف ان کا فائنینشیل لاس ہوتا ہے, بلکہ آف کورس دے ہیو دا ٹائم لاس, اور ایک ان کا جو ٹرسٹ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے ان ایجنٹ سے. تو ہماری یونیورسٹیز جو ہیں, ہائر ایجوکیشن کمیشن کی جو انڈر یونیورسٹیز آتی ہیں, وہ تمام یونیورسٹیز میں ڈفرینٹ انٹرنیشنل لائزون آفیسز ہوتے ہیں
جو ان بچوں کو گائڈ کرتے ہیں کہ آپ نے کون سے پلیٹفارمس کے تھرو اپلائی کرنا ہے. تو یہ پروسیس ہے. اور بیکاز وہ چاہتے ہیں کہ آج کل کہ برین ڈرین از ویری ہائی آن دا ٹاپ ان پاکستان بیکاز آف دی ہائی انفلیشن ریٹ اور لیس اپرچونیٹیز اینڈ آل اپرچونیٹیز آر لائک مور. ہماری جو اکانومی ہے وہ سروس سیکٹر پہ زیادہ فوکسڈ ہے. ریزن یس. آپ نے بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ ہمارے سننے والوں کو دیکھنے والوں کو جو ہے وہ انفارم کیا کہ یوتھ کی بالکل صحیح بات ہے کہ اتنی زیادہ انسپریشن ہے اور اتنی انسپریشن ہے کہ ہر سال تقریباً 1 ملین سے زیادہ جو نوجوان ہیں جو یوتھ ہے وہ ورکنگ سیکٹر کے اندر جو ہے وہ شفٹ کر رہی ہے. تو اسی حوالے سے مائیگرنٹ ریسورس سینٹر بیرون ملک جانے کے جو خواہش مند افراد ہیں ان کی رہنمائی کا مرکز ہے جہاں پہ ان کو اتھینٹک اور لائبل انفارمیشن پرووائڈ کی جاتی ہے تاکہ وہ بیرون ملک جانے سے پہلے اپنے لیے بہتر اور مفید فیصلہ کر سکیں تاکہ ان کی وجہ سے پاکستان کا نام بھی محفوظ رہے اور ان کے خاندان کے لوگ بھی محفوظ رہیں. تو مائیگرنٹ ریسورس سینٹر سے کی طرف سے فرحان میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ مائیگرنٹ ریسورس سینٹر ان نوجوانوں کے لیے اور جو بیرون ملک جانے کے خواہش مند افراد ہیں ان کے لیے کیا سروسز پرووائڈ کرتا ہے اور کون کون سی سروسز موجود ہیں جن سے وہ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. بہت شکریہ عمران، آپ نے ہمیں یہاں پہ انوائٹ کیا اس پوسٹ کارڈ کے لیے. اب سب سے پہلے میں بتانا چاہوں گا کہ مائیگرنٹ ریسورس سینٹر پاکستان جو ہے وہ مختلف قسم کی سروسز جو ہے وہ فراہم کر رہا ہے. نہ صرف خواہش مند افراد جو بیرون ملک جا رہے ہیں بلکہ جو وطن واپس آ رہے ہیں ان کے لیے بھی مائیگرنٹ ریسورس سینٹر پاکستان جو ہے وہ مختلف قسم کی سروسز دے رہا ہے، جس میں سب سے پہلی سروس کی اگر میں بات کروں تو وہ کاؤنسلنگ کی ہے. کاؤنسلنگ کی سروس میں ہم لوگوں سے آ کے جو ہے کوئی بھی بیرون ملک جانے کے جو خواہش مند شخص ہے وہ ہم سے آ کے مشاورت کر سکتا ہے، ہم سے گائیڈنس دے سکتا ہے، ہم سے اتھینٹک انفارمیشن لے سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف کام کے لیے ہی جانا چاہتا ہو. اگر وہ اسٹڈی کے لیے جانا چاہتا ہے، اگر وہ کام کے لیے جانا چاہتا ہے، بزنس ویزا کے لیے اپلائی کرنا چاہتا ہے تو وہ ہم سے آ کے کاؤنسلنگ سیشن 1-to-1 بھی لے سکتا ہے. ہم سے ہماری ہوٹ لائن نمبر موجود ہے، ہمارے ساتھ ہوٹ لائن نمبر کے ذریعے رابطہ کر سکتا ہے. ہمارا واٹس ایپ نمبر موجود ہے، اس کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں. اور سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمس ہمارے موجود ہے، کسی بھی ذریعے سے جو ہے وہ ہم سے رابطہ کر کے مستند معلومات ہم لوگوں سے لے سکتے ہیں. اس کے بعد ہمارا دوسری جو سروس ہے وہ ہے ریفرل سسٹم کی، جس کے اندر ہم لوگوں کو ریفر کرتے ہیں ان کے متعلقہ شکایت یا متعلقہ ایسی کوئی ان کی نیڈ جو پوری کر سکے. میں اگر اگزامپل کے طور پہ سمجھا سکوں کہ اگر کوئی اپنی اسکل ڈیولپمنٹ کرنا چاہتا ہے، کوئی اسکل حاصل کرنا چاہتا ہے تو ہم انہیں ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کی طرف پریفر کرتے ہیں تاکہ وہاں پہ جا کے وہ اپنی اسکل جو ہے وہ امپروو کر سکے. اس کے علاوہ جو لوگ بیرون ملک جانے کے لیے ریڈی ہوتے ہیں، جن کے پاس ویزا ہوتا ہے، جن کا پروسیس کمپلیٹ ہو رہا ہوتا ہے، ان کے لیے جب وہ پروٹیکٹر آفیسز میں جاتے ہیں تو ہم لوگ پروٹیکٹر آفیسز میں باقاعدہ پری ڈپارچر اورینٹیشن سیشنز ارینج کر رہے ہیں. اور وہاں پہ ان کو باقاعدہ پری ڈپارچر اورینٹیشن سیشنز پروٹیکٹر آفس میں بھی پرووائڈ کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر ہم سے کوئی آن لائن سیشن لینا چاہتا ہے یا ہم سے آ کے ہمارے آفیسز میں پری ڈپارچر اورینٹیشن سیشن لینا چاہتا ہے، جس میں ہم لوگ ان کے حقوق اور تحفظ کے بارے میں ان کو گائیڈنس اور انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں، تو وہ بھی ہم سے حاصل کر سکتا ہے. ہمارے اس کے علاوہ جو ہے وہ کیپیسٹی بلڈنگ کے جو ہے وہ ہمارے ٹریننگس ہوتی ہیں، جس میں ہمارے مختلف اسٹیک ہولڈر شامل ہوتے ہیں، گورنمنٹ کے ادارے شامل ہوتے ہیں، جن کی ہم لوگ مائیگریشن کے سبجیکٹ کے اوپر جو ہے وہ کیپیسٹی بلڈ کرتے ہیں. ہم لوگوں کی اپنی انٹرنل کیپیسٹی بلڈنگ کی ٹریننگ چل رہی ہوتی ہے. اس کے بعد اگر میں بات کروں تو جو لوگ بیرون ملک سے آ رہے ہوتے ہیں ان کے لیے باقاعدہ ریٹرن اینڈ ری انٹیگریشن کا پورا ایک پروگرام موجود ہے، جو کہ ایئرپورٹ پر ہمارے مائیگرنٹ ریسورس سینٹر پاکستان کے ڈیسک موجود ہے، جہاں سے وہ امیڈیٹ سروسز سے لے کے مڈ ٹو لانگ ٹرم سروسز ہم سے حاصل کر سکتے ہیں. جیسے مس انفارمیشن کی بات ہوئی ہے، سر نے بھی بات کی، میڈم نے بھی بات کی کہ بہت زیادہ مس انفارمیشن ہے. اس کو کیٹر کرنے کے لیے مائیگرنٹ ریسورس سینٹر پاکستان جو ہے وہ اپنے مختلف قسم کے اویئرنیس سیشنز، اویئرنیس کمپینس کر رہا ہے، جس میں ہم لوگ کمیونٹی کی لیول پہ جا کے ہاٹ اسپاٹ ایریاز میں، جیسے سر نے بات کی، ہم ہاٹ اسپاٹ ایریاز پہ جا کے جو ہے وہ کمیونٹی لیول پہ اپنے سیشنز کنڈکٹ کر رہے ہیں. ہم لوگ ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹس میں اپنے سیشن کنڈکٹ کر رہے ہیں، ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس میں کر رہے ہیں، تاکہ لوگوں کو قانونی اور محفوظ ہجرت کے بارے میں ہم لوگ تمام انفارمیشن پرووائڈ کر سکیں اور لوگوں کو بتا سکیں کہ غیر قانونی ہجرت کے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں، انہیں کن کن چیزوں سے اور کس طرح انہیں جو ہے وہ
غیر قانونی ایجنڈوں سے بچنا چاہیے۔ واقعی یہ ایک نہایت اہم نکتہ ہے کہ مس انفارمیشن ہے جس کی وجہ سے لوگ ایکسپلائٹیشن کا شکار ہوتے ہیں، اور مس انفارمیشن ہی ایک ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے لوگ فراڈ کا شکار ہوتے ہیں اور اپنے مال جان کا نقصان کر بیٹھتے ہیں، اور اس کے لیے جو ہے وہ تو بہت اچھی بات ہے کہ مائیگرینٹ ریسورس سینٹرز اویئرنیس ریزنگ جو ہے وہ اس مس انفارمیشن کو ختم کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ تو زینب میرا آپ کائنڈلی ہمیں بتائیں اور کہ مائیگرینٹ ریسورس سینٹرز کس کس طریقے کار سے جو ہے وہ اویئرنیس ریزنگ کر رہے ہیں، اور کون کون سے انیشیٹیوز ہیں اویئرنیس کے جو مائیگرینٹ ریسورس سینٹرز نے لیے ہیں؟ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ MRC جو ہے وہ اویئرنیس ریزنگ پہ بہت زیادہ زور دیتی ہے، اور ہم کمیونٹی میں جا کے اویئرنیس ریزنگ سیشن کرتے ہیں، اور جس طرح KPK کے سارے ریجنز میں ہم جاتے ہیں، صرف پشاور نہیں بلکہ ہر ایک ریجن میں جاتے ہیں، اسی طرح لاہور میں، اسلام آباد میں، پنجاب میں ہم ہر ایک کمیونٹی میں جا کے اپنے اویئرنیس سیشنز کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم ایجوکیشن سیکٹر میں بھی جاتے ہیں، یونیورسٹیز میں، کالجز میں، ٹی ویڈ سیکٹرز میں، وہاں پہ ہم اسٹوڈنٹس کے لیے جو ہے اویئرنیس ریزنگ سیشن کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری سوشل میڈیا پہ کیمپینز ہوتی ہیں، فیس بک پہ لائیو سیشنز ہوتے ہیں، ہمارے یوٹیوب پہ کاؤنسلرس کی ویڈیوز موجود ہیں جس میں وہ ڈفرینٹ ٹاپکس بیرون ملک جانے کے حوالے سے اس کے اوپر وہ ڈیٹیل سے معلومات دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری رکشا کیمپینز ہوتی ہیں، SMS کیمپینز ہیں، اور ہم ابھی ریسنٹلی ریڈیو کیمپین جو ہے اسٹارٹ کر رہے ہیں جس میں ہم ڈفرینٹ ٹاپکس پہ بات کریں گے اور عوام کو زیادہ سے زیادہ ہم اویئر کریں گے۔ اس کے علاوہ چونکہ ہمارا ابھی ARD ٹیسٹ جو ہے 3 مختلف ایئرپورٹ پہ ہے، پشاور، لاہور اور اسلام آباد پہ، وہاں پہ ہمارے کاؤنسلرز ہوتے ہیں، اور جو لوگ ریٹرنیز آتے ہیں تو ہم ان کی رہنمائی کرتے ہیں، جس میں ہم 2 قسم کی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں، امیڈیٹ اسسٹنس اور منٹ ٹو لانگ ٹرم اسسٹنس۔ ایز اے مائیگرینٹ ریسورس سینٹر میں آپ سے اگر سوال کروں کہ جو لوگ وطن واپس آتے ہیں ان کی ری انٹیگریشن کے لیے جو پروگرام آپ چلا رہے ہیں اس کے تحت تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ جو ریٹرنیز واپس آتے ہیں ان کا مینٹل سٹریس لیول کیا ہوتا ہے، اور آپ ان کو ری انٹیگریٹ کرنے کے لیے سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ کون کون سی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں؟ جس طرح جب وہ ریٹرنی واپس پاکستان آتے ہیں، چونکہ وہ بہت سارے عرصہ باہر گزار چکے ہوتے ہیں، تو ان کو ایڈجسٹمنٹ کا بہت زیادہ ایشو ہوتا ہے۔ یہاں کے حالات ڈفرینٹ ہے، وہاں کے حالات ڈفرینٹ ہے، تو ایڈجسٹمنٹ ایشو میں ان میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایکسیپٹنس، نہ وہ خود کو اپنے اس ریالٹی میں ایکسیپٹ کرتے ہیں، نہ ان کے گھر والے اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ گھر والے اس کو ایز اے فیلئر دیکھتے ہیں کہ ایک ناکام ہو کے آپ یہاں پہ واپس آئے ہیں، تو ان میں بہت زیادہ ڈپریشن اور انزائٹی دیکھا گیا ہے کہ بہت زیادہ ہوتا ہے، بلکہ مکس فیچر ہے انزائٹی اور ڈپریشن کے، اور ان کو کوپ اپ کرنے کے لیے جیسے کہ ری انٹیگریشن کے بارے میں نے بتایا کہ اس میں ہمارے پاس بہت قابل سائیکالوجسٹ ہیں جو کہ ان کی سائیکو سوشل کاؤنسلنگ کرتے ہیں۔ ان میں سے بہت ہوتے ہیں ان کے کاغذات میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم لیگل کاؤنسلنگ بھی ان کو پرووائڈ کر کے دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم کوئی ہنر سیکھیں تو اس کے لیے ہم پھر ان کو ٹی ویٹ کی طرف بھی ریفر کرتے ہیں۔ تو یہ وہ پروگرام ہے جو کہ آنے والے لوگوں کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہے، تاکہ وہ اس معاشرے میں رہ بھی سکے، خود بھی اس ریالٹی کو ایکسیپٹ کرے، اور ان کے گھر والے بھی جو ہے اس کو ایکسیپٹ کر سکے، اور اس کو ایک موٹیویشن ملے ٹو آگے بڑھے اور اپنی زندگی کو اچھا بنائے۔ زبردست جی، یہ ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس سے بہت سارے جو لوگ وطن واپس آ رہے ہیں وہ اس سے استفادہ حاصل کریں گے۔ اس کے علاوہ اویئرنیس ریزنگ جو ہے وہ تو نہایت ایک اہم جزو ہے جو کہ ہر بندے کے لیے جو ہے وہ موجود ہونا چاہیے، اور ہر لیول پہ جو ہے اس کو اویئرنیس ملنی چاہیے۔ تو اویئرنیس کے حوالے سے سر تھوڑا سا آپ بتائیں کہ FIA چونکہ ہمارا لا انفورسمنٹ ایجنسی ہے جو کہ میجر لیول پہ، میسو لیول پہ پاکستانی جو عوام ہے اس کو تحفظ فراہم کرتی ہے، اور ہیومن ٹریفکنگ اور ہیومن اسمگلر سے جو ہے وہ بچانے میں کافی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ تو آپ تھوڑا سا بتائیں کہ FIA اویئرنیس ریزنگ کے حوالے سے اور لوگوں کے تحفظ کے حوالے سے کون کون سے اقدام کر رہی ہے؟ بہت ضروری ہے ایک تو اویئرنیس، تو صرف جو FIA اویئرنیس تک محدود نہیں ہے، بلکہ ہم اویئرنیس ساتھ کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں ان علاقوں میں جا کے، ریموٹ ایریاز میں جا کے، اور جو MRC ہے ان کے ساتھ مل کے انہوں نے بڑے جو ہاٹ اسپاٹ ایریا ہیں ان کو کور کیا ہے، اور وہاں پہ ارینجمنٹ کرنا، پھر ان لوگوں کو ملنا، پھر ان لوگوں کی باتیں سننا، پھر ان کو اصل حقائق بتانا، پھر ان کو روشناس کرانا کہ آپ لوگ اگر انلیگل طریقے سے جائیں گے تو اب وہ پہلے والا زمانہ نہیں رہا، اب تو وہاں پہ لوگوں کو مارا بھی جاتا ہے، اور کچھ لوگوں کو سبز باغ دکھا کے لے جا کے اس کے بعد یرغمال بنا لیا جاتا ہے،
پھر ان کے گھر والوں سے پیسے بھی ڈیمانڈ کیے جاتے ہیں. تو لیگل ویز جو موجود ہیں، جس طرح آپ کے سینٹر بہت اچھا کام کر ان کو بتاتے ہیں جی لیگل طریقہ کار کیا ہے، ڈاکومنٹ کیا سے تیاری کرنی ہے اور کہاں پہ سرچ کرنا ہے، کون سی ویب سائٹ ہے اوریجنل جہاں سے آپ ویریفائی کر سکتے ہیں جو بندہ لے جا رہا ہے اس کی رجسٹریشن ہے نہیں ہے. تو ایسی چیزوں کے بارے میں کنسرنڈ ایمبیسیز بھی موجود ہیں، ڈپارٹمنٹ موجود ہیں، بیورو آف امیگریشن بھی اوورسیز کا بھی ہے. تو وہ سارے وہاں سے کنفرمیشن بھی لے سکتے ہیں. تو ہم نے ان کو یہ بھی بتایا کہ اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم نے 24 آورس کی ہیلپ لائن بھی انٹروڈیوس کی ہوئی ہے. 1991 1991 میں آپ رابطہ کریں، وہاں ان کو بتائیں. اور ہمارے مختلف زونز میں ڈائریکٹر بیٹھے ہوئے ہیں، ان تک رسائی حاصل کریں. سرکل میں ہمارے آفیسرز موجود ہیں، وہاں پہ رسائی حاصل کریں. تو کسی بھی مشکوک افراد کو یا جو آپ کو سبز باغ دکھاتا ہے اس کے جھانسے میں نہ آئے. زندگی ایک بار ملتی ہے اور یہ بار بار نہیں ملے گی. تو جو لیگل ویز ہیں ان کو ہی اڈاپٹ کرنا ہے. تو خاص طور پہ جو یہ ایریاز ہے ان میں ہم نے ابھی ایک سلسلہ اور بھی شروع کیا ہے کہ ساتھ ساتھ کاؤنسلنگ ہوتی ہے ان کی، ان علاقوں میں جا کے انہوں نے بتایا کہ دیکھیے اگر کسی طریقے سے کوئی ایک شخص آپ کا کسی بھی طریقے سے مشکل راستے گزار کے سمندر کی لہروں سے لڑ کے کہیں پہ اگر بیرون ملک پہنچ بھی گیا یا وہاں پہنچ گیا، اس نے چلو کسی طریقے سے کاروبار بھی شروع کیا، اور جب بندے انلیگل طریقے سے جاتے ہیں اور باہر سے ڈپورٹ ہوتے ہیں نا تو اس کی ویلیو گرتی چلی جاتی ہے، گرتی چلی جاتی ہے. تو ہم 118 نمبر سے 92 96 پہ واپس آئے ہیں بالکل. کہ ہم نے ڈپورٹ جو ہے ہم نے اس میں کافی کام کیا، اب ڈپورٹیز کم ہوئے ہیں. وہ اس کی وجوہات یہی ہے، ایک انلیگل راستہ ہم نے بند کیا. تو اب جو لوگ ہیں انہوں نے دوسرا راستہ اڈاپٹ کیا تھا. اب وہ اویئرنیس دی جا رہی ہے کہ سوشل میڈیا کو آپ سورس آف انفارمیشن نہ بنائیں. یا نہیں سوشل میڈیا پہ دیکھا جی یہ تو ایسا، اور نہیں، آپ نے اصل حقائق دیکھنے ہیں اور اصل حقائق کے لیے کنسرنڈ کوارٹر کو اپروچ کرنا ہے. جس طرح ہم نے ہیلپ لائن بتائی ہے کہ کسی بھی ایسے شخص کو آف لوڈ نہیں کیا جا رہا جس کے ڈاکومنٹس پورے ہیں. آف لوڈ صرف اس شخص کو ہم کرتے ہیں جس کے بارے میں کنفرم رائے ہوتی ہے کہ پروفائلنگ میں اس بندے نے اب باہر جا کر کسی اور ملک سلپ ہو جانا ہے یورپین ممالک میں، اور اس نے وہاں پر نہیں رہنا. فار ایگزامپل ایک بندہ ہے، اس نے اپلائی کیا ویزا، اس نے اور والدہ نے عمرے کا. اب عمرے کا ویزا مل گیا، اس کو جانا چاہیے ایز پر رول، تو وہ جائے گا کیونکہ اس کے پاس کلین چٹ ہے. اب وہ جب عمرے کے لیے گئے ہیں تو ماں کو تو عمرے کے لیے چھوڑ دیا، خود وہاں کے اسکپ ہو گیا. اب کیا کریں آپ؟ آگے پھر وہی انلیگل راستے اس نے اڈاپٹ کیے. تو پروفائلنگ بہت ضروری ہے. پروفائلنگ میں اب جس طرح کچھ ایسے بچے ہیں وہ وہاں پہ وزٹ ویزا کے لیے اپلائی کرتے ہیں، اتنا پیسہ نہیں ہوتا اکاؤنٹ کے اندر، وہ پرووائڈ نہیں کر سکتے ڈاکومنٹس. پھر وہ اس کے بارے میں پوچھا جائے اس ملک میں جہاں جانا ہے وہاں پہ آپ کی رہائش کہاں ہے وہ پتہ نہیں ہے. تو اس کو جو پروفائلنگ کی جاتی ہے تو اس پروفائلنگ میں تمام چیزیں ہمیں پتہ چل جاتی ہے. اس بندے نے وہاں سے جا کے اسکپ ہو جانا ہے یا غیر قانونی راستے اختیار کرے گا، اور پھر جب وہ ڈپورٹ ہوگا تو پھر ہماری ویلیو پھر ڈاؤن چلی جائے گی. تو ان تمام چیزوں کے بارے میں پبلک کو اویئر کرنا اور ان کی کاؤنسلنگ کرنا. اور اب تیسری کیٹیگری میں ہم وہ جو ہمارے مذہبی رہنما ہیں ان کو بھی ہم اپروچ کر رہے ہیں کہ وہ جب جمعے کا خطبہ دیتے ہیں اس میں ان کو بتائیں، اس کمیونٹی کو، اس ہاٹ اسپاٹ کے علاقوں میں، کہ دیکھو یہ اصل طریقہ کار ہے. آپ نے اگر یہ طریقہ رائٹ وے استعمال کرنا ہے تو وہ کامیابی ہے، یہ آپ کی کامیابی نہیں ہے. تھینک یو سر. اور واقعی یہ بہت زبردست انیشیٹو ہے کہ جو مذہبی رہنما ہیں اور جو ایکٹیو لوگ ہیں، لوگ ان کی باتوں کو ذرا زیادہ اچھے طریقے سے سنتے بھی ہیں. تو بالکل آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ بیرون ملک چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے بھی بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ پاکستان کا نام بھی خراب ہوتا ہے. کیونکہ جو بھی بندہ پاکستان سے جا رہا ہے وہ اس فرد واحد کا نام جو ہے وہ پسے تھوڑا سا پسے پشت آ جاتا ہے، اور اس کا اصل پہچان جو ہے وہ پاکستان ہے. ایگزیکٹلی. اگر وہ اچھا کام کرتا ہے تو وہ پاکستانی اچھا کام کرتا ہے. لیکن ہمارے بہت سارے لوگ بیرون ملک جا کے جس طرح بیگری ہے، جس طرح بیگنگ کرتے ہیں وہاں پہ، اور بہت سارے مسائل کرتے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کے اوپر سینکشنز بھی آتی ہیں، اور وہ ویزا پالیسی جو ہے وہ بھی دن بدن سخت ہوتی جا رہی ہے. اب دیکھیں نا جیکوباد میں سب سے زیادہ لوگ جو ہے باہر گئے ہیں، یہ سعودی عرب وغیرہ میں. اب کیوں گئے ہیں اس کی ہسٹری دیکھیں بھی، جیکوباد سے اتنے لوگ کیسے چلے گئے؟ وہ جو لوگ ہیں وہی لوگ ہیں جنہوں نے جا کے وہاں پہ بیگری کا کام شروع کیا ہے، اور اس سے ہمارے ملک کی بدنامی بھی ہوتی ہے. اور سعودی عرب نے بھی کافی پابندیاں بھی بیچ میں لگائی تھیں کہ جب ہم نے ویزا کس چیز کا دیا ہے، آگے کام وہ کیا کر رہے ہیں، تو وہ ملک کے لیے جو ہے نا وہ بدنامی کا باعث ہے. ہمارا پیارا پاکستان بہت پیارا، بہت خوبصورت ہے، اور باب قوم قائد اعظم محمد علی جناح کا ارشاد ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں پاکستان کا مستقبل بہت شاندار ہے.
تو یہ شاندار تبھی ہے کہ ہم انفرادی اور اجتماعی طور پر ہر شخص اپنا رول ادا کرے. آپ لوگ بھی بہت اچھا رول ادا کریں, تمام ادارے جو ہمارے ہیں ماشاء اللہ. اور یہ جو ادارے کام کریں, میں ایک اور بات بتاؤں, یہ جو اویئرنیس کا کام ہے نا, یہ ایک قومی جذبے کے تحت ہو رہا ہے کہ اس کے کوئی بینیفٹ نہیں ہے. اور دیکھا وہ اپنی ڈیوٹی سے ہٹ کے کام کر رہے ہیں, تو یہ ایک قومی جذبہ ہے. اور میں یہی کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم ان کی کاؤنسلنگ کے ساتھ ساتھ ان کے مائنڈ سیٹ کو چینج کر سکیں کہ وہ لوگ بھی حق حلال کے طریقے سے جائیں اور روزی کمائیں. جی بالکل سر، آپ نے بالکل صحیح رہنمائی فرمائی ہے کہ یہ چیزیں موجود ہیں. تو اسی حوالے سے مس فروا، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ ہمیں بتائیے گا کہ چونکہ منسٹری آف اوورسیز پاکستان ان ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ جو ہے وہ مین فوکل منسٹری ہے جو ان ساری چیزوں کو دیکھتی ہے. اگر کوئی بیرون ملک چلا جاتا ہے اور وہاں پہ اگر اس کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ پریشانی ہوتی ہے یا اس کی کوئی شکایت ہے یا اس کا جو فارن سروس ایگریمنٹ ہے اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا یا اس کی فیملی کو یہاں پہ پرابلم ہے، تو وہ یہاں پہ کوئی شکایت درج کروانا چاہتے ہیں، اور اس کا کیا میکانزم ہے. اور اس کے علاوہ چونکہ جو بندہ بیرون ملک جا رہا ہے وہاں پہ وہ ہارڈ اسکل تو لے کے جا رہا ہے، لیکن وہاں پہ رہنے کا طریقہ اور ساری چیزیں جو ہے وہ اس کے پاس اس چیز کی کمی ہے. اس کے لیے منسٹری نے کیا اقدام لیے ہیں، اس کے اوپر تھوڑی سی. بہت شکریہ، آپ کے سوال کا بڑا اہم سوال ہے. اور اس سوال کو میں کنیکٹ کروں گی جو بات ابھی سر نے کی کہ ہمارے لوگ جب باہر جاتے ہیں اکثر وہ جرائم پیشہ چیزوں میں جیسے بیگری ہے، مانگنے کے کام ہے. ہم نے دیکھا سعودیہ میں بڑا ہمارے پاس ایشو بھی آیا. تو جہاں ہم یہ سختی کر رہے ہیں کہ لوگ غیر قانونی طریقے سے باہر نہ جائیں، ہم اس کے اوپر بھی دن رات کوشش کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کے لیے راستے بنائیں کہ وہ لیگلی جا سکے. لیگلی جانے کے لیے آئی وش کہ کوئی شارٹ کٹ ہوتا. میں ہمارے نوجوانوں سے کہنا چاہوں گی کہ آئی ریئلی وش کہ ہوتا. ہر چیز کا کوئی کوئک فکس نہیں ہوتا، ہر چیز کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا. اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، وہ چاہے پاکستان ہو یا باہر. آپ کو جہاں میں بھی کامیابی چاہیے محنت کے بغیر نہیں مل سکے گی. ہمارے پاس جتنے لوگ باہر جاتے ہیں اس کی 2-3 چیزیں ہیں جو اس کے لیے میں کہوں گی کہ پری ریکوزٹ ہیں، وہ آپ کو چاہیے پھر آپ باہر جائیں. صرف یہ نہیں ہے کہ ویزا آ جائے، ٹکٹ کٹائی تو میں چل رہا ہوں. یہ میں چلنا نہیں ہو سکتا، اس سے پہلے بہت سارے اسٹیپس ہیں. تو جانے سے پہلے ہمارے پاس ابھی ایک بہت بڑا مسئلہ آپ نے دیکھا ہے باہر کے ممالک میں بھی یہ آ رہا ہے کہ امیگرینٹس کے خلاف ایک بہت زیادہ ایک نیگیٹو سینٹیمنٹ ہے کہ لوگ آتے ہیں وہ ہمارے ہاں انٹیگریٹ نہیں ہوتے. اور ہم نے بھی یہ محسوس کیا ہے کہ ہم جب باہر جا رہے ہیں ہمارے لوگ، ہم انہیں یہ تو بتا رہے ہیں کہ لیٹ سپوز کوئی ویلڈر ہے کہ اس نے ویلڈنگ کس طرح سے کرنی ہے، اگر کوئی ڈاکٹر ہے یا پھر کسی بھی شعبے سے ہیں، وہ اپنے شعبے کے تو بہت ماہر ہیں. لیکن دیکھیں اپنے انسانوں کے ساتھ کام کرنا ہے، اور وہاں پہ ایک انٹرنیشنل ورک فورس ہے. کوئی کسی مذہب سے ہوگا، کوئی کسی ملک سے ہوگا، کوئی کسی رنگ سے ہوگا. جب آپ نے ان کے ساتھ ایز اے ٹیم کام کرنا ہے، ایز اے ٹیم پلیئر، یہاں پہ بھی آتے ہیں کہ ہماری یونیورسٹیز میں بہت زیادہ ٹیم ورک پہ کام ہوتا ہے. تو جب آپ نے انٹرنیشنل ایک ڈائیورس ٹیم ورک میں کام کرنا ہے، اس کے لیے کمیونیکیشن اسکلس کیسے ہونے چاہیے. کمیونیکیشن اسکلس کے لیے وہاں پہ لینگویجز آپ کو آنی چاہیے. اسی طرح سے وہاں پہ آپ نے اس ماحول میں خود کو کیسے ڈھال لیں. اس کی وجہ سے اس وقت حکومت کا ایک بہت زیادہ جو فوکس ہے وہ اس چیز کے اوپر ہے کہ ایک تو ہم فارن لینگویجز کی ٹریننگ دیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم سوشل سکلز کی ٹریننگ دیں. ہمارے نوجوانوں کا بہت زیادہ جو فوکس رہا ہے ہسٹوریکلی بھی، وہ ہے امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا، کینیڈا، کیونکہ وہاں پہ انگریزی زبان بولی جاتی ہے. لیکن دیکھیں آپ کو اس سارے سے اب باہر نکلنا ہوگا. مارکیٹس بہت زیادہ ہیں. ہمارے پاس جرمنی ہے، ہمارے پاس بیلجیم ہے، ہمارے پاس باقی یورپین ممالک ہیں، جاپان ہے، کوریا ہے. بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے ادھر بھی ورکرس کی. تو یہ آپ اگر وہاں جانا چاہتے ہیں آپ کو زبان سیکھنی پڑے گی، یہ ایفرٹ آپ کو کرنی پڑے گی. سملرلی گورنمنٹ اس چیز کے اوپر کام کر رہی ہے کہ آپ نے ہر ملک کا ایک اپنا کلچر ہے. ایون پاکستان میں میں پنجاب سے ہوں، میں کے پی چلی جاؤں، وہاں کا ایک نظام فرق ہے، بلوچستان، سندھ، ایون کھانا، خوراک، ذائقہ، ہر چیز فرق ہے. تو وہ جس ملک میں جا رہے ہیں، ایک تو ہم انہیں وہاں کے بارے میں بتائیں کہ دیکھیں وہاں جا کے آپ نے سوشل میڈیا کا استعمال کس طرح سے کرنا ہے، اس کو آپ احتیاط سے استعمال کریں. وہاں کی لوکل پالیسی اور پالیٹکس میں آپ انوالو نہ ہو. آپ وہاں کام کرنے گئے، آپ اپنا کام کریں. اس کے اندر ایک مثبت آپ کی اپروچ ہونی چاہیے. لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ آپ مل رہے ہیں کس طرح سے گھلنا ملنا ہے. تو اس کے اوپر ایک تو ہمارا سافٹ اسکلس کے اوپر بہت زیادہ فوکس ہے. اسی طرح سے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ باہر جانے کے بعد جو مسائل ہیں، کانٹریکٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے، آپ کو تنخواہ نہیں دی جا رہی، ہیلتھ کے آپ کے ایشوز آ رہے ہیں، خدا نہ خواستہ کوئی بیمار ہے، کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، آپ پہ کوئی الزام لگا دیا گیا امپلائرس کی طرف سے یا کوئی بھی ایکسپلائٹیشن ہے، تو اس کے لیے ہمارے کمیونٹی ویلفیئر اتاشیز موجود ہیں. کیونکہ ہمارے 95% ورکرز جو ہیں وہ گلف کنٹریز کے اندر ہیں، اسی لیے ہمارے ایک بہت بڑی پریزنس جو ہے وہ ہمارے کمرشل ویلفیئر جو ہمارے کمیونٹی ویلفیئر اتاشیز ہیں ان کی ایک بہت بڑی پریزنس جی سی سی میں ہے.
اس کے علاوہ جاپان، کوریا، ملیشیا، اٹلی، گریس، اسپین، UK، US، ہمارے وہاں پہ کمیونٹی ویلفیئر اتاشیز موجود ہیں جن کا کام ہی یہ ہے کہ جو پاکستانی ورکرز وہاں پر گئے ہیں یا اسٹوڈنٹس گئے ہیں، اگر انہیں کوئی مسائل کا سامنا ہے وہ ان کی ہیلپ کر سکیں۔ سملرلی جو جیل میں ہیں ہمارے وہاں اوورسیز پاکستانیز، ان کی بھی سہولیات کو دیکھتے ہوئے ان کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، انہیں اگر کوئی لیگل سپورٹ چاہیے، باقی چاہیے، تو اس سارے کے اوپر جو ہے منسٹری فوکسڈ ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود دیکھیں ہم ایک سپورٹ دے سکتے ہیں، ہمارا کام آپ کے لیے آسانی کرنا ضرور ہے، لیکن یہ چوائس جو ہے یہ لوگوں کی اپنی ہے۔ اور میں واقعی میں یہ اپیل کرنا چاہوں گی کہ آپ صحیح راستوں کو اپنائیں، محنت کریں۔ اگر آپ محنت کریں گے آپ یہاں بھی کامیاب ہوں گے اور آپ باہر بھی کامیاب ہوں گے اور اپنے ملک کا، اپنے وطن کا نام روشن کریں گے۔ پھر یہ ہاٹ اسپاٹس والے جو شہر ہیں، جن میں سے میرا بھی شہر ہے جن میں، یہ پوری دنیا میں بدنام نہیں ہوں گے بلکہ اچھے کاموں کے لیے جانے جائیں گے۔ یہ ضروری ہے کہ لوگ اپنا سافٹ اسکل جو ہے اس کو انہانس کر کے بیرون ملک جائیں تاکہ وہاں پہ وہ بہتر طریقے سے اپنے آپ کو اس معاشرے کے اندر جو ہے وہ کام کرنے میں بہتر طریقے سے وہ کام کر سکیں۔ تو ڈاکٹر صاحبہ یہ تو بات ہو رہی تھی جو ہمارے ورکنگ کے حوالے سے لوگ جاتے ہیں، جو ورکرز ہمارے جا رہے ہیں ان کے لیے، تو چونکہ آپ یوتھ کے ساتھ زیادہ کام کرتی ہیں تو یونیورسٹیز میں کوئی کریئر کاؤنسلنگ اور اسٹڈی ابراڈ گائیڈنس کے حوالے سے کوئی انیشیٹوز لیے گئے ہیں یا کوئی ایسی کوئی سہولیات موجود ہیں، اور کون کون سے چیزیں ہیں جو آپ سمجھتی ہیں کہ یہ لازمی ہیں کہ اس طرح کے انیشیٹوز ہونے چاہیے؟ بالکل میں میڈم کی بات کو ہی آگے کنٹینیو کروں گی۔ جس طرح انہوں نے بتایا کہ ان کی منسٹری کام کر رہی ہے ورکرس کے لیے، اسکلڈ ورکرس کے لیے، لائک پرووائڈنگ دیم لینگویج اسکلس۔ اسی طرح یونیورسٹیز بھی جو ہیں ان کے یہاں ایک آفس ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں انٹرنیشنل آفس، جو انٹرنیشنلائزیشن کو کیٹر کر رہا ہوتا ہے۔ جو اسٹوڈنٹس بھی اگر اسکالرشپ میں انٹرسٹڈ ہیں، ایکسچینج پروگرام میں انٹرسٹڈ ہیں، تو ان کو ہم وایا ای میلز جو ہے وہ انفارم کرتے ہیں، اور اگر وہ انٹرسٹڈ ہوں تو پھر ہمیں رسپونڈ کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ڈفرینٹ کنٹریز کے ایمبیسیڈرس ہوتے ہیں، بیکاز ہماری جو فیکلٹی ممبرس ہیں جو PhD یا ماسٹرس کر کے آتے ہیں تو وہ اس کنٹری کے ایمبیسیڈر ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل جرمنی، کوریا سے جو ماسٹرس کر کے آیا ہے، جو US سے کر کے آئے ہیں، تو ہم ان ایمبیسیڈرس کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ ویکلی بیسس پہ اور بائی ویکلی یا بائی منتھلی ہم ان سے اویئرنیس سیشنز کراتے ہیں کہ وہ اسٹوڈنٹس کو گائڈ کریں کہ آپ کس طرح سے باہر اپلائی کر سکتے ہیں۔ مین وائل جسٹ ناٹ گیونگ دیم اویئرنیس اباؤٹ اسکالرشپس، ہم اور بھی یہی کام کرتے ہیں کہ ہمارا جو کریکولم ہے، جو ہائر ایجوکیشن کمیشن نے ہمیں دیا ہے، ہمارا جو فرسٹ ایئر ہوتا ہے انڈر گریڈ کا، وہ کامن کورسز ہم آفر کرتے ہیں، اور ان کامن کورسز میں ہم ان کو آفر کرتے ہیں انٹر پرسنل کمیونیکیشن اسکلس۔ دیٹ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ کہ ہاؤ ٹو انٹریکٹ ود پیپل۔ یس میڈم نے بالکل ٹھیک کہا، یو آر ناٹ جسٹ کانٹیکٹنگ ود مشینریز، آپ لوگوں سے کیسے بات کرتے ہیں، تو آپ کی انٹر پرسنل کمیونیکیشن اسکلس، سوشل اسکلس سے ہم بات کرتے ہیں، کلچرل ڈائیورسٹی کی بات اس پہ سکھائی جاتی ہے، اور ہم ایک کورس پڑھاتے ہیں پروفیشنل ایتھکس، دیٹ از مینڈیٹری فار آل دی اسٹوڈنٹس جو بھی یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں، وہ کامن کورس ہے اور ان کے لیے مینڈیٹری ہے، جس میں ہم ان کو بتاتے ہیں کہ آپ نے ڈفرینٹ کلچر کو، ڈفرینٹ ریلیجن کو کس طرح سے رسپیکٹ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ہم ان کو ٹیکنیکل رائٹنگ، اکیڈیمک رائٹنگ میں بھی کافی جو ہے وہ اویئرنیس دیتے ہیں، اور ان کو ہم کورسز آفر کرتے ہیں۔ آئی تھنک یونیورسٹیز کا کام ان کی انٹیلیجنس کو، ان کے انٹلیکچوئل لیول کو امپروو کرنا ہے، لیکن مین وائل بیکاز ناؤ ڈیز وی آر ریلائنگ آن سوشل میڈیا، سو ہمیں ان کی ایموشنل انٹیلیجنس سے بھی کام کرنا پڑتا ہے۔ سو مین وائل ہم دیکھتے ہیں، ہم ڈفرینٹ ٹیسٹ کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کی کہ ان کے ایموشنل انٹیلیجنس لیول کیا ہے، اور جن کا ہمیں لگتا ہے کہ ہم آبزرو کرتے ہیں کہ ان کا ایموشنل انٹیلیجنس جو ہے وہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہے، تو پھر ہم ان کے لیے کریئر کاؤنسلنگ اور ہمارے لیے سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ ڈفرینٹ سینٹرز بنے ہوئے ہیں جس میں بچے جاتے ہیں اور وہ اپنی کاؤنسلنگ کرواتے ہیں کہ ہمیں سائیکولوجیکل ایشوز ہیں، ہمیں ایکیڈیمیا میں ایشوز ہیں، ہمیں کریئر کے بارے میں پاتھ وے چاہیے۔ آئی تھنک یونیورسٹیز کے علاوہ کالجز میں بھی، پرائیویٹ جو کالجز ہیں وہاں پہ بھی اب پراپر ان کے سینٹرز ہیں جہاں پہ وہ کریئر کاؤنسلنگ کے بارے میں اویئرنیس دیتے ہیں۔ دیٹس اٹ۔ بہت اچھی بات ہے جی کہ آپ نے اتنے زیادہ انیشیٹوز جو ہے نا وہ لوگوں سافٹ اسکلس کے اوپر اور ان کی کریئر کاؤنسلنگ کے اوپر جو لیے ہوئے ہیں۔ ایک بات ایز اے مائیگرینٹ ریسورس سینٹر میں بھی جو ہے وہ کہنا چاہوں گا کہ مائیگرینٹ ریسورس سینٹر اور نرسٹ کا MOU سائنڈ ہے آن اویئرنیس ریزنگ آن سیف اینڈ لیگل مائگریشن سو دیٹ کہ دے کین میک انفارمڈ ڈیسیژنس۔ آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا، اور آپ MRC ہمارے ساتھ جوائنٹ سیمینارس بھی کنڈکٹ کراتے ہیں، ہم لوگ ورک شاپس بھی کرتے ہیں جس میں ہم صرف انڈر گریجویٹ کو نہیں بلکہ پوسٹ گریجویٹ
گریجویٹ اسٹوڈنٹس کو بھی انوائٹ کرتے ہیں تاکہ وہ بھی ان سے اویئرنیس لیں کہ ہاؤ ٹو اپلائی فار دا اسکالرشپس. اور جو ویزا ایشوز آتے ہیں بیکاز ایمبیسیز میں ٹائم کلاشز آ رہے ہوتے ہیں اور کون سے کویشچنس انٹرویو کے لیے گائیڈنس ہمیں ایم آر سی پرووائڈ کرتی ہے کہ آپ نے انٹرویو سے کس طرح سے اپنی پریپریشن کرنی ہے. سو تھینکس ٹو ایم آر سی کہ وہ ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے اتنا کام کر رہے ہیں. آئی تھنک ناٹ اونلی نسٹ باقی یونیورسٹی کے ساتھ بھی آپ کی ایم او یو سائن ہوئے ہوئے ہیں, کولیبوریشن ہے آپ کی. اس وقت پاکستان میں جو بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں لاہور میں, اسلام آباد میں اور کے پی میں, بہت تقریباً 16 سے 18 یونیورسٹیز کے ساتھ ہمارے ایم او یو سائنڈ ہے, جس میں ہم گاہے بگاہے مختلف یونیورسٹیز کے اندر جا کے اویئرنیسنگ سیشنز کرتے ہیں اور کوچنگ پرووائڈ کرتے ہیں. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ویزا ریکوائرمنٹ میں اور ویزا کی جو ریسٹرکشنز ہیں اس کے اوپر اور ویزا ڈیلیز کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کو انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں, بیکاز کہ بہت سارے ممالک کی طرف سے آن ڈیلی بیسس جو ہے ویزا پالیسیز کے اندر چینج آتی ہے اور ان کی جو ہے وہ ریسٹرکشنز کئی ممالک لگا دیتے ہیں, ویزا پالیسیز چینج کر دیتے ہیں, ٹائمنگ چینج کر دیتے ہیں, پروسیس ٹائم چینج کر دیتے ہیں. تو مائیگرینٹ ریسورس سینٹر اس کے اوپر بھی انفارمیشن پرووائڈ کرتا ہے. میں اپنے کالیگ سے جاننا چاہوں گا کہ مائیگرینٹ ریسورس سینٹر چونکہ یہ بہت جلدی میں یہ انفارمیشن جو ہے وہ چینج ہو رہی ہوتی ہے اور اپڈیٹ ہو رہی ہوتی ہے, تو مائیگرینٹ ریسورس سینٹر چونکہ لوگوں کو معلومات فراہم کرتا ہے اور اپڈیٹڈ اور ریلائبل انفارمیشن پرووائڈ کرتا ہے, تو مائیگرینٹ ریسورس سینٹر اپنی انفارمیشن جو ہے وہ اس کو کیسے اپڈیٹ کرتے ہیں اور اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ عمران, یہ انتہائی اہم کویشچن ہے کیونکہ ہم لوگوں کو بھی اس بارے میں اکثر پوچھا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کے پاس جو ہے وہ یہ انفارمیشن کتنی پرانی ہے. تو اس چیز کو ہم لوگ بالکل اپ ٹو ڈیٹ رکھنے کے لیے ہمارے جو ایم آر سی کاؤنسل جو ہر سینٹر جو اسلام آباد, لاہور, پشاور میں موجود ہیں, وہ ڈیلی بیسس کے اوپر ان کی ریسرچ چل رہی ہوتی ہے. وہ ریسرچ ان کی چل رہی ہوتی ہے کس چیز کے اوپر کہ کس کنٹری کے کون سے چیزیں جو ہے وہ چینج ہو رہی ہے, کس کی ویزا ریکوائرمنٹس میں چینجز آئی ہے, کس کی کوئی ایسی اپڈیٹ پالیسی آئی ہے جو کہ لوگوں تک پہنچنا ضروری ہے. اس سلسلے میں ہم لوگوں کے جو مین اگر آپ بات کریں کہ جو ہمارا انفارمیشن کا سورس ہوتا ہے وہ ہمارے تمام وہ آفیشیل ویب سائٹس ہوتی ہیں اور کنٹریز کی ان جیسے اگر میں آپ سے بات کروں یورپی یونین کی بات کروں تو ای یو کی جو ہے وہ ویب سائٹ ہوتی ہے جہاں پہ روزانہ کی بیس پہ چیزیں چینج ہو رہی ہوتی ہے, ہمیں انفارمیشن مل رہی ہوتی ہے. تو ہم لوگوں کا سب سے زیادہ مین جو ہمارا سورس آف انفارمیشن ہوتا ہے وہ ہوتی ہے ان کی آفیشیل ویب سائٹس. اس کے بعد ہم لوگوں کا جو ہے وہ کیونکہ ہم لوگ ایم او پی ایچ آر ڈی کے ذریعے کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں, کولیبوریشن کام کر رہے ہیں, تو اس کے ذریعے ہم لوگ کی امبیسیز کے تھرو بھی جو ہے وہ ہم لوگوں کو انفارمیشن اپڈیشن ملتی رہتی ہے. ہمیں ہمارے جو گورنمنٹ کے اسٹیک ہولڈرس ہیں جیسے ایم او پی ایچ آر ڈی ہے, بیورو آف امیگریشن ہے, ایف آئی ہے کہ اگر ایف آئی اے کی طرف سے کوئی چینجز آئی ہے, او پی ایف ہے, او ای سی ہے کی طرف سے کوئی چینجز آ رہی ہوتی ہے, تو اس کی بنیاد پہ بھی ہمیں جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پہ اپڈیشن مل رہی ہوتی ہے. تو یہ ہمارے تمام مین سورس آف انفارمیشن ہے جہاں سے ہم لوگ جو ہے وہ ہمارے کاؤنسلر جو ہے وہ انفارمیشن کلیکٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو سب سے زیادہ چیز ہم لوگوں کو ہیلپ فل ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جو مائگریشن ٹریڈس چل رہی ہوتی ہے. جب ہم فیلڈ میں جاتے ہیں, جب ہم پی ڈوز کر رہے ہوتے ہیں, جب ہم کمیونٹی میں جاتے ہیں, تو ہمیں وہاں سے انفارمیشن ملتی ہے کہ کس طرح جو ہے وہ مائگریشن ٹرینڈس جو ہے وہ چینج ہو رہے ہیں, اس ایریا کے مائگریشن ٹرینڈس چینج ہو رہے ہیں. ابھی رجحان اگر جی سی سی کا ہے تو ایک دم ای یو کا کسی اسپیسیفک کنٹری کا کیوں ہو گیا ہے, افریقہ کی کسی اسپیسیفک کنٹری کا کیوں ہو گیا ہے. تو دس از ہاؤ وی ایم ایس سی پاکستان and their counselors are getting information and keeping themselves updated to share authentic information with our clients. اور میں یہاں پہ ایک بات اور بھی شیئر کرنا چاہوں گا کہ ہم لوگ جتنی بھی انفارمیشن گائیڈنس ہم لوگ پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں وہ تمام فری آف کاسٹ ہوتی ہیں, اور جو کہ ایک انتہائی ایزی ایکسیسیبل ہے کہ آپ اپنے فون سے ہمیں جو ہے وہ فون کر کے بھی وہ انفارمیشن حاصل کر سکتے. بالکل بہت اچھی بات ہے, اور وہ یہ تو ایک بہت اچھا جو ہے وہ انیشیٹو ہے جس سے لوگ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں, کیونکہ فری آف کاسٹ انفارمیشن جو ہے وہ لوگوں کے لیے ایک نعمت ہے اور اپڈیٹڈ انفارمیشن.
تو جتنی بھی یہ اپڈیٹڈ انفارمیشن ہے تو زینب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ انفارمیشن کہیں کہاں پڑی ہے اور کہاں پہ ایزیلی اویلیبل ہے؟ کوئی ایسا پلیٹ فارم آپ لوگوں کا، کوئی ویب سائٹ، کوئی ایسی چیز ہے جہاں پہ یہ ساری انفارمیشن موجود ہے، جہاں پہ لوگ جا کے جو ہے اس انفارمیشن کو حاصل کر سکیں؟ جی بالکل، ہماری ویب سائٹ ہے، اور جس طرح فرحان نے کہا کہ وہ اپڈیٹڈ رہتی ہے، جو بھی چینجز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے فیس بک پیجز ہیں، ٹک ٹاک ہے، یوٹیوب ہے، سوشل میڈیا پہ جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں وہاں پہ ساری اپڈیٹڈ انفارمیشن، جہاں بھی چینجز ہو رہی ہیں رولز کے مطابق، اور پوسٹرز بھی ہم جو ہے وہ ڈیلی وہاں پہ پوسٹ کرتے ہیں۔ اگر کوئی نیو رول آیا ہوا ہے تو اس کو آسان لینگویج میں اس کا پوسٹر بنا کے اردو، پشتو، انگلش میں سم ٹائم ہم وہ پوسٹ کرتے ہیں، تاکہ جو جس بھی لینگویج کا ہے وہ اس کو اور آسانی ہو، اور وہ کسی بھی قسم کی اگر وہ اپلائی کر رہا ہے تو اس کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ تو یہ سارے جو پلیٹ فارمز ہیں یہ اویلیبل ہیں اور فری آف کاسٹ ہیں، اور ہماری جس طرح میں نے آپ کو اپنی ری انٹیگریشن سروسز کے بارے میں بتایا وہ بھی فری آف کاسٹ ہیں۔ اس میں اگر سائیکولوجیکل ہے، لیگل ہے، بزنس ہے، ایوری تھنگ جو بھی ہم کام کرتے ہیں فرام اے ٹو زی، ایوری تھنگ از فری آف کاسٹ۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنے جو یہ لائیو ایپیسوڈ ہے اس کو تھوڑا سا اختتام کی طرف لے کے چلتے ہیں، اور اپنے مہمانان گرامی کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج ہمیں جوائن کیا اور یہاں پہ آ کے بہت مفید معلومات دی، جس سے ہمارے لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا، اور بہت سارے ایسی انیشیٹوز ہیں جن کو سے وہ استفادہ حاصل کر سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنے اس ایپیسوڈ کو اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے آج ہمیں جوائن کیا اور بہت زیادہ فائدہ مند معلومات دیں اور انیشیٹوز کے بارے میں بتایا جن کو استعمال کر کے ہمارے لوگ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور انٹرنیشنل مائیگرنٹس ڈے کے حوالے سے اگر میں بات کروں کہ مائیگرنٹس صرف معاشی ترقی کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ عزت، تحفظ ان کا بنیادی حق ہے، اور یہ صرف کسی ایک ادارے یا ایک فرد کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو سراہیں اور ان کے لیے کام کریں، اور ان کو تحفظ فراہم کریں، اور ان کے ہر قدم میں ان کا ساتھ دیں۔ اور اسی حوالے سے مائیگرنٹ ریسورس سینٹر کی طرف سے اگر کوئی بھی بیرون ملک جانے کا خواہش مند ہے اور وہ اپنے لیے مفت، مستند اور پائیدار اور ریلائیبل انفارمیشن لینا چاہتا ہے، تو وہ مائیگرنٹ ریسورس سینٹر کے نیچے دیے گئے ہاٹ لائن نمبر 0304112123، ہمارے فیس بک پیج اور ہمارے دوسرے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اور واٹس اپ نمبرز کے ذریعے ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے، اور کنٹری اسپیسیفک انفارمیشن بھی حاصل کر سکتا ہے، اور جتنی بھی لیگل اپرچونٹیز موجود ہیں اس وقت پاکستانی نیشنلز کے لیے ان کے حوالے سے اگر کوئی معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے۔ اس پیغام کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ بہت شکریہ ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کا کہ آپ لوگ تشریف لائے اور ہمیں جوائن کیا۔